हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी सियासत की डिक्शनरी में नए नए अल्फाज जमा होते जा रहे हैं, हमारी वोकैबलरी में भी इजाफा हो रहा है और इलेक्शन में खासे काम भी आएंगे। ऐसे ही एक इजाफा कल तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने किया जब उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं। इस पे बड़ी डिबेट भी हुई कि ये लफ्ज़ हम टीवी पे नशर करें या ना करें, मगर ज़रा साहब का कहना है कि एक बड़ी पार्टी के सरबराह, सर मतलब कल से यही हो रहा है, यही हो रहा है और इसका क्रेडिट भी मैं खान साहब को ही दूंगा। बिल्कुल खान साहब, बड़ी मेहरबानी। खान साहब ने एक और ट्वीट किया आज, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो मेरे हिसाब से ये लफ्ज़ जो है ये खासा धीमा है और अगर कोई इससे नहीं इत्तफाक करता तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि एक पब्लिक पोल करा लें आप, तो आपको लग पता जाएगा कि लोगों का क्या ख्याल है। तो अब उनके जहन में जो भी लफ्ज़ का शुक्र है उन्होंने बोला जो फुटपाथ की ज़बान है और जो बाजार की ज़बान है वही हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। और ज़ाहिर रिएक्शन भी नेशनल असेंबली में आया। खैर पहले ही दिन के साथ वो बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी वाले, वो बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर आज हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर हैं खुर्शीद शाह वो भी बोले, खासे ख्वाजा आसिफ तो आपको पता ही है, उन्होंने तो बोलना ही था। तो एक मजम्मती करारदाद भी पास कर दी लगे हाथों नेशनल असेंबली ने, लेकिन इस पर बहस बहुत हुई वसत साहब और ज़रार के यार बहस तो बहुत लफ्ज़ ये मतलब देखिए यार रिएक्शन वैसे है क्यों। मौलाना सीरी के जमाने में रहते हुए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना सीरी तो आगे ले गए ना, मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। यार बात सुनो, हम ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे ये पहली बार कुछ ऐसा हो गया है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। शलवार का जिक्र करेंगे? अच्छा नहीं, मैं किसी चीज़ का जिक्र नहीं करूँगा। वो उनकी जो गुफ्तगू है या बयानात हैं, चोर, उचक्का, रेलू कट्टा, ये मतलब हम आदी हो चुके हैं। तो उसी हिसाब में उन्होंने एक चीज और कह दी। अब उस पे तूफान मुझे नहीं पता क्यों मचा है। नहीं, क्या इसलिए कि जी पार्लियामेंट नहीं, अच्छा पार्लियामेंट पे उन्होंने कब लानत नहीं भेजी प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकली तो इसमें मुझे नहीं पता कि क्यों उछल रहे हैं हम, जब वो पार्लियामेंट के रास्ते बंद कर सकते हैं प्रैक्टिकली। कंटेनर पे जो गुफ्तगू है प्रैक्टिकली, और अपना जो उम्मीदवार है वजीर आजम का शेख रशीद, उस तक को वोट देने नहीं जाते तो उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खामखा इसको तकल्लुफन कहा ना। क्योंकि शेख रशीद साहब से आपने शुरू किया, उन्होंने ही पहले ये भेजी और उन्होंने 10 बार भेजी। 10 बार नहीं सर, सॉरी सर, आप मतलब डाउन प्ले ना करें, क्रेडिट दें आप शेख साहब को। शेख साहब ने कहा मैं 1000 बार भेजता हूं। और देखिए आज ये खबर और उसके साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज पहली दफा ऐसा हुआ कि खासे रिपोर्टर्स इंतजार करते रहे कौमी असेंबली में कि आएंगे और अपना इस्तीफा देंगे। बहरहाल आखिरी खबर आने तक उनको 104 बुखार है और कल वो सुबह दुबई जा रहे हैं। 104 बुखार की भी एक वजह है, 104 बहुत बुखार होता है। अब शेख साहब की मतलब सेहत भी आप देखिए, ज्यादा फिट बंदे नहीं है। 1, 2, 3 हज़ार बार लानत है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, थोड़ा दिमाग को चढ़ जाता है। आई एक्सेप्ट दैट। जहां तक शेख रशीद की बात है, मैं बस एक थोड़ी सी वुसअत, आई नो यू वांट टू से समथिंग। ये भी हो सकता है कि देखें अब शेख रशीद साहब, और जैसे मैं तो कहने वाला था कि उनके नंबर 1 इत्तेहादी, लेकिन अच्छा हुआ कि वुसअत साहब ने याद करा दिया कि उनकी तो वजीर आजम के भी कैंडिडेट रहे हैं ना। तो अब इतना करीबी इत्तेहादी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 दफा लानत भेजता है और उसके साथ इस्तीफा भी दे देता है। तो क्या उसके बदले में आप एक लानत उसको नहीं दे, उसके खाते में नहीं डाल सकते? तो ये तो इत्तेहाद, जो असेंबली किसी लुटेरे और चोर को किसी पार्टी का सदर बनाती है, वो कैसे बना लेती है? सेनेट में तो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं थी। पीटीआई के कितने सेनेटर्स ने उस दिन वोट दिया? अच्छा, उन पर लानत नहीं है, वो नहीं, उन पे नहीं। अच्छा, दूसरे ये है कि जो सबसे आगे बढ़ के बोल रहे हैं, जिनमें अपने ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं। ख्वाजा आसिफ क्यों बोल रहे हैं यार? ट्रैक्टर ट्राली क्यों बोल रहा है? सही बात। चले और लोग मुशाहिद ट्राली में कम से कम माजरत तो की थी, है ना, कम से कम माजरत तो की थी। यहाँ इसको कहती हैं ये जो है ना कि पब्लिक पोल करें। अच्छा, पब्लिक पोल करेंगे, अगर फर्ज करें कि कोई आप पब्लिक पोल करें कि यार
عوام بلاول کو کیا کہنا چاہتی ہے, نواز شریف کو کیا کہنا چاہتی ہے, عمران خان کو کیا کہنا چاہتی ہے, سارے مخالفین ان تینوں کے اس پر چل جائیں گے, اور وہ جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے نا سر, اب اگر ہم نے اس لیول پر جانا ہے, ٹھیک ہے, اچھا میں انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا دو پبلک پول میں سوال نامہ دیکھیں, فرض میں کہتا ہوں پبلک پول کرائیے, ماحول کیسا بن گیا, سوال نامہ کیا ہوگا. میں مسٹر ایکس کو کیا کہوں؟ آپشن اے, آپشن اے کتا, آپشن بی ذلیل, آپشن زی کمینہ. یہ تو پھر بھی آپ نے کافی ہے نا شائستہ زبان استعمال کی ہے آج کل کے سٹینڈرڈز کی. دیکھیں بغور جیسے خان صاحب کہہ سکتے ہیں, میں بھی کہہ سکتا ہوں, کہنا تو میں کچھ اور چاہ رہا تھا, لیکن یہ دھیما ایک طریقہ. اچھا اس میں دو رائے ہیں. ایک تو آج خان صاحب نے تھوڑی سی اس کی وضاحت پھر بعد میں پریس کانفرنس جو انہوں نے ایکسپلوسو قسم کی کرنی تھی, تو اس میں کہا کہ جناب میرا مطلب عمارت کو تھا, عمارت کو نہیں. اچھا میں مزید اس میں مزید عمارت کو میں نے کہا, صرف یہ نہیں کہا, اس نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ ایک عمارت کا نام ہے, پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں جو اس کو آگے لے جاتے ہیں یا اس کو تباہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا عمران خان صاحب پارلیمنٹیرینز میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں. پچھلے 3 سال میں خان صاحب کے نزدیک پارلیمنٹ عمارت کا ہی نام ہے, پچھلے 4 سال میں پریکٹیکلی اسپیکنگ. اچھا پارلیمنٹ عمارت کا نام ہے اور پارلیمنٹ پہ لعنت, ٹھیک ہے, عمارت بے جان ظاہر ہے, اس پہ آپ کیا کر لے گی بیچاری عمارت. اگر یہی 350 کی پارلیمنٹ کی عمارت سے باہر کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے اپنا اجلاس کر لے تو ہر ٹاک شو پر کہتے ہیں کہ جی نہیں بالکل جی جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں وہ ہارش ہے, بات صحیح ہے, لیکن بات پر کوئی فوکس نہیں کرے گا کیونکہ بات سارے فوکس کر رہے ہیں لعنت پہ. اچھا ایک لعنت کم ہے, میں تھوڑا سا حساب لگایا اگر آپ اجازت دیں. ایم این اے سینیٹر کی تنخواہ مہینے کی ہوتی ہے تقریباً میں خیال 1.5 لاکھ, ایسے 2 لاکھ. چلیں فرض کریں 1.5 لاکھ, یار حساب تھوڑا آسان ہو جائے گا میرا, ٹھیک ہے نا. 32 ایم این اے ہیں, 7 سینیٹر ہیں تقریباً, ٹھیک ہے, سو دیٹ میکس اباؤٹ 39, ٹھیک ہے. یہ بنتے ہیں تقریباً 60 لاکھ مہینے کے. سال کا حساب لگاؤ تو 7 کروڑ سے اوپر ہے. 7 کروڑ لانتے دینے کی پھر ضرورت ہے نا آپ کو. اگر اتنا آپ کو آپ کہہ رہے ہیں ہر پیسے پہ لانت, ہر روپے پہ لانت, پیسے پہ تو پھر تو ہم اربوں میں پہنچ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کل کو اگر آپ خود آتے ہیں نہیں پھر لانتی نہیں ہے, اور پھر دوسرے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ لانتی ہیں. یہی تو ہے نا سر. آپ جو بار سیٹ کر رہے ہیں وہ کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے کہ کل کو آپ بار کے اس سائٹ پہ بھی ہوں گے. سر جو بار ہے یہ زمین کے اب نیچے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اگر مجھے پتا ہے بڑی بھولی بات ہے یار, یہ کشتی کب کی گزر گئی, ڈوب گئی, ٹھیک ہے. اگر آپ کا لیڈر کہے گا کہ یار لعنت تو کچھ نہیں ہے, آپ کے فالوور کیا کہیں گے؟ تو پھر یہ جو دن رات جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے, جو مطلب گندی گندی کچی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو پھر سٹیمپ سیل آف اپروول ہے. یار مجھے یہ بتاؤ تبدیلی کی آپ بات کتنی اچھی بات ہے. پارلیمنٹ استعمال کیا تھا یا اسمبلی استعمال کیا تھا؟ جی پارلیمنٹ. پھر پنجاب کی پارلیمنٹ کی بات کی, وہ پنجاب کی اسمبلی ہے, وہ اب ٹیکنیکلٹیز میں نہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کی بھی بات کی اور پنجاب کی بھی. میں منتظر ہوں رضا ربانی صاحب کے بھی بیان کا. اچھا رضا ربانی صاحب نے واک آؤٹ کیا تھا الیکشن بل 2017 کے, ان پر لعنت اپلائی کرتی ہے نہیں کرتی مجھے نہیں پتا. نہیں وہ دیکھیں صبح سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں, آپ جو ہیں وہ میرے خیال بریک لے لیں ہیں. نہیں بریک لینے کو بھی جی نہیں چاہ رہا, یا ٹاپک ایسا ہے کچھ اور بات کر لو پلیز, کچھ اور بات کرنے. ایک بریک لے لیں, یہ شرارت کر رہے ہیں وسط, اور ایک بہت ہی وہ والا سیگمنٹ آ رہا ہے, عمرانی سیگمنٹ آنے والا ہے, تو اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے کل کے جلسے میں. ویسے ایک چیز سوچیے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, دیکھو میں نے مولانا سری کا ذکر کیا, لیکن وہ تو ایک بڑے لوکل بات کی ہے. ہم تو ٹرمپ کے دور میں ہیں نا. میں سین سیٹ کر کے دوں تمہیں, سین سیٹ کر کے دیں آپ. قائد حزب اختلاف مولانا سری, ٹھیک ہے, صحیح ہے. وزیر اعظم عمران خان, بسم اللہ. سامنے ٹرمپ, کیا ٹویٹیں چلیں گی یار, ٹرمپ کیا بیچتا ہے, کیا اس کو سب تب پتا چلے گا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ چیز اچھا پھر جب اگلا دورہ نئی دلی کا ہوگا, اور جب کشمیر جیسی ڈسپیوٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا, اور جو دہشت گردی کا مسئلہ سامنے آئے گا,
مودی کی ویکیبلری بھی آپ کو پتہ ہے. ہماری طرف سے جب ترکی بترکی جواب جائے گا مزہ آئے گا, تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کو آپ کمزور نہ سمجھیں. جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ جا کے اپنی بھینس چرائے. یہ اچھا یار بات سنو, تم لوگ کب تک باتیں کرتے رہو گے؟ مجھے ایک وہ غزل یاد آ رہی ہے, ہمارے دوست ہیں احمد فواد, ان کی ردیف جو ہے بڑی مجھے اچھی لگتی ہے. میں تم کہو تو میں سنا دوں. سنا ہے ہم کہتے ہیں تیرے قول و قرار پر لعنت, بھیجتا ہوں میں پیار پر لعنت, اپنی نظروں میں کر دیا ہے ذلیل, اس دل بے قرار پر لعنت. واہ ذرا بہت تم لوگ کبھی مشاعروں میں لعنت بھیجنی چاہیے, لیکن مطلب تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہم نہیں کر سکتے. اچھا, شام سے صبح تک جگاتی ہے, ہو شب انتظار پر لعنت. شب انتظار پر لعنت, بہت خوب بہت خوب. گل آزاروں میں رنگ بھرتی ہے, روح کے کاروبار پر لعنت. روح کے کاروبار, عالم یا جو روح کا استعمال آج کل بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں بہت سیاست میں. اچھا چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. آپ توجہ دیں, وہ تو اندازے سے داد دے رہے ہیں. میں دے تو رہا ہوں نا یار. نہیں بالکل کیا صحیح, تھینک یو. نہیں سوری, آئی ایم سو سوری. نہیں اچھا بس صحیح ہے سر. اوکے. عالم یاس میں امید سے ہے, اس دل نابکار پر لعنت, جن کو آتا نہیں قرار کہیں, ایسے لیل و نہار پر لعنت. دن رات پر لعنت. خود کو قربان کر دیا تجھ پر, اپنے اس اختیار پر لعنت. کیا بات. میں تو عاشق ہوں زرد چہروں کا, بھیجتا ہوں بہار پر لعنت. میں تو عاشق ہوں زرد چہروں کا, بھیجتا ہوں بہار پر لعنت. ایک دن جس نے چھن ہی جانا ہے, اس دم مستعار پر لعنت. کیا بات. خاک سے عشق ہو گیا ہے مجھے, بھیج اس خاکسار پر لعنت. سب حسینوں کے ناز اٹھاتا ہے, عشق خدمت شعار پر لعنت. کیا شادی شدہ شعر ہے. سب حسینوں کے ناز اٹھاتا ہے, عشق خدمت شعار پر لعنت. لمحہ لمحہ کسی کی قید میں ہو, پیار ہے یہ تو پیار پر لعنت. یہ تو پہنچ گیا ہوگا نا یار. یہ فواد چودھری کی نوکری مجھے تھوڑی سی خطرے میں لگ رہی ہے باس. اچھا آخری شعر ہے, آخری بھی سنا دیتا ہے, اور یہ کسی امپائر کی طرف اشارہ نہیں ہے. بالکل, یہ میں پہلے سے چیتاوری دے رہا ہوں. جو کسی اور کے طفیل ملے, اچھا, اس شراب اس خمار پر لعنت. ہائے 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 ہائے. یہ سر میں اگر یہ ٹی وی نہ ہوتا تو اس وقت ہم آپ کو کیسے داد دے رہے ہوتے؟ وہ تو مینشن کر دیا ہے. خیر لیکن بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. نعیم الحق سے بہتر نعیم الحق یہ بن سکتے ہیں. نہیں مطلب یہ گالم گلوچ پہ مطلب میں تو ہوں آپ کا دشمن نا یار, بس یہی آپ سمجھتے ہیں نا. لیکن یار مطلب کیا شاید ہمیں اتنی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر یہ وسعت صاحب شروع میں سنا دیتے, راضی نہیں ہو رہے تھے. یہ ریزرو میں رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یار. ہاں تاکہ کمپنی کی اور میں بعد میں جب اس کا تشریح کروں گا تو آپ اور انجوائے لیں گے. اچھا انجوائے لیں گے, ہم انجوائے لیں گے. تو کریں. نہیں اچھا ابھی نہیں کرنی. مجھے یہ بتائیں کہ اب تھوڑا سا جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے خیال میں آن اے سیریس نوٹ, جی آن اے سیریس نوٹ, کہ بھائی جو یہ دلیل صحیح ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایلیٹ کا کلب بن گیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری دلیل وہ ہے کہ جناب جو بھی ہے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے, لوگوں نے منتخب کیا ہے, تو لہٰذا اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اب آن اے سیریس نوٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بے ڈھب تھا, بے ڈھنگا تھا. خان صاحب جو ہیں جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ ہزار طریقوں سے کہی جا سکتی ہے. پچھلے 4 سال میں پارلیمنٹ کی کارکردگی, ہر حکومت کا ایک سٹائل ہوتا ہے.
شریف حکومت کا سٹائل تھا کچن کیبنٹ والا, بالکل ٹھیک ہے, 4 5 6 اور اس کے بعد, اور کچن بھی انتہائی چھوٹے. اچھا, اور جب عین مصیبت میں خود آ جاتے تھے تو پھر تب انہیں پارلیمنٹ یاد آتی تھی, تب یہ بات بھی درست ہے. پھر یہ جو بل جس انداز میں منظور ہوا, پارٹی کا صدر الیکشن بل 2017 ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی بظاہر قانونی ہے, لیکن کیا ہر قانونی چیز اخلاقی بھی ہوتی ہے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اچھا, ہم ٹھیک ہے خان صاحب کو پکڑ سکتے ہیں کہ یار یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن یار پارلیمنٹ نے کتنے چاند لگائے ہیں اس دوران, سوائے اس کے کہ جب ان کا دھرنا تھا, اور ہر آدمی جو پارلیمنٹ سے باہر تھے انہوں نے کیا کیا پارلیمنٹ کے ساتھ, اور جو پارلیمنٹ کے اندر تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا. کیا ایسے کسی آدمی کو ایم این اے بننے کا حق ہے, کسی بھی پارٹی کا ہو, کہ 5 سال وہ اپنی سیٹ پہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے اور ایک سوال نہ کر سکے, نہ کسی کے کنڈکٹ کے بارے میں, نہ اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں, نہ اپنی ذات کے بارے میں, نہ کوئی اپنا خیال ظاہر کر سکے؟ وہ جو اس لحاظ سے ٹھیک ہے, بالکل اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اور سر اگر آپ بلوچستان اسمبلی کو دیکھیں, جو آپ ابھی جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, کتنے ووٹ سے جیتے تھے؟ 544. نہیں, وہ اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ ظاہر ہے جتنے ووٹ پڑیں گے اتنی ہے. میں ایک بار پھر وہی بات کروں گا جو شروع میں کی تھی, یہ باتیں بالکل دیکھو تنقید جائز ہے یار, 100 بار تنقید کریں یار, لیکن جب آپ اس طرح کہ میں یہ نہیں کہوں گا گالم گلوچ پہ آپ آ جائیں گے, کیونکہ گالم گلوچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو لوز دا آرگیومنٹ. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ کے شوہر صاحب تشریف لائے ہیں, ہے نا, اور میں کہوں گا تہاڈا خصم آیا ہے مل لو, خصمہ کھانے, یہ ہوا ہے نہیں. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے لوگ اس لیے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ایک تبدیلی کی بات کرتے ہیں, آپ ایک نئے طور سیاست کی بات کرتے ہیں. تو اگر یہ طور کرتے تھے, ہاں کرتے تھے, میرے خیال میں ابھی بھی کرتے ہیں, کہیں نہ کلیم تو کرتے ہیں نا, وہ تو ظاہر موقع ملے گا تو تب کی بات ہے. لیکن اس طرح کے الفاظ سے میرے خیال میں لوگ اور کھچیں گے سیاست سے, اور سیاستدانوں کو گالی دینا جو ہے نا, بالکل دیکھیں یہ ایک کہیں اور بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ ایک جو ہمیشہ لوگ دیتے ہیں کریڈٹ عمران خان کو, کہتے ہیں کہ پہلی بار پاکستان کی یوتھ کو پولیٹیسائز کیا, پہلی بار ہرگز نہیں ہے. وہ تو ریسنٹ ٹائمز میں چلو اگر ہم یہ دلیل مان بھی لیں, یہ جو باتیں ہیں نا ان سے پھر آپ ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ بڑی بھولی باتیں لگتی ہیں, بڑی آئیڈیلسٹک باتیں لگتی ہیں, لیکن ریالٹی, اچھا یا تو آپ بھٹو ہوں کہ گالی نبھا جائیں اور وہ گلیمر ہو جائے, یہ بھی ہے. آپ جب ہر چیز, آپ تو اگر دیکھیں یہ تو جملہ نکل گیا نا, آپ اتنا سیریس منہ بنا کے جب بات کرتے ہیں تو مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر جملہ جو ہے کسی اور کو گالی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. کبھی چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ, تن سے باہر نکلو, کبھی شگفتہ انداز میں بھی کوئی سیریس بات کرنا سیکھو. اور لیڈر کسے کہتے ہیں, یہ بھی مطلب بھٹو صاحب جو ہیں دشتر پارک میں آستیرے چڑھا کے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ عوام, وہ کہتے جی عوام کی, وہ یار عوام کی زبان میں وہ بات کر رہا تھا. اٹ واز آرٹ آف کمیونیکیشن, ایک بڑی بات, ایک مشکل بات وہ عوامی زبان میں کنوے کر رہا تھا. یہ ایک الگ بات ہے, وہ عوام کی زبان تھی, عامیانہ پن نہیں تھا. یہ دونوں میں فرق کرنے کی عوام کی زبان اور گٹر کی زبان میں زمین آسمان, زمین آسمان کا فرق. لے رہے جناب, بریک لے لیتے ہیں یار. ویلکم بیک. اور کراچی میں پھر ایک پولیس مقابلے کا بہت چرچا ہے. یہ پولیس مقابلہ گزشتہ جمعے کے روز ہوا, جس میں ایس ایس پی راؤ انوار جو کہ منیر کے ایس ایس پی ہیں اور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی انہیں کہا جاتا ہے, ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ انہوں نے طالبان کے 4 لوگ جو ہیں ایک پولیس مقابلے میں انہوں نے ہلاک کیے ہیں. اور کل رات کو ایک نوجوان کی لاش کی شناخت ہوئی جن کا نام نقیب اللہ محسود کے نام سے ہوا ہے. ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ محسود کو 2 اور 3 جنوری کی درمیانی شب سوراب گوٹ سے اٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. تاہم جب کل رشتہ داروں نے یہ لاش شناخت کی اس کے بعد سے خاصی اس بات پر بحث چلی کہ وہ کون ہیں. ان کے رشتہ داروں کے مطابق نقیب اللہ جو ہے وہ فوٹوگرافی کا شوق رکھتے تھے,
ماڈلنگ کا بھی ان کا شوق تھا. ان کے فیس بک پیج پر ان کے 15,000 کے قریب فالوورز بھی ہیں, اور خاصی ان کی تصاویر جتنی بھی آئی ہیں اس میں ان کو ایک ایسے نوجوان کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ماڈلنگ کا, فیشن کا بہت شوق رکھتا ہے. تو اس کے بعد آج کراچی میں, پشاور میں, ڈی آئی خان میں, ٹانک میں خاصے مظاہرے بھی ہوئے. نقیب اللہ محسود کا تعلق جو ہے وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے رزمک سے بتایا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی آئی خان سے آئے تھے. ہب چوکی پر ایک فیکٹری میں انہوں نے ملازمت بھی کی. اب وہ سوراب گوٹ میں ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں کپڑے کی. راؤ انوار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں, اور ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے تھا, اور یہ جو ہے دہشت گردی میں بھی ملوث رہے ہیں. اسی بات پر سندھ حکومت نے ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے, جس کی سربراہی ثناء اللہ عباسی جو کہ ایڈیشنل آئی جی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے, وہ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. آج وہ علاقے میں بھی گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ساری صورت, کل انہوں نے گواہوں کو بھی بلایا ہے, رشتہ داروں کو بھی بلایا, اور کہا ہے راؤ انوار کو بھی بلایا, اور یہ بھی کہا, ایک عام اعلان بھی کیا ہے, اگر کسی کو اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی علم ہے تو آ کر کے اپنی گواہی دے سکتے ہیں. بالکل. خرم شیر زمان پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں, انہوں نے ایک ریزولوشن بھی تحریک التوا پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں. کچھ اور لوگوں نے بھی کی ہے, بلاول بھٹو, بشرا گوہر, اے این پی وغیرہ, عمران خان. خاصا شور مچا ہے. بالکل سوشل میڈیا سے ہی یہ خبر شروع ہوئی تھی, پہلے فاٹا اور خیبر پختونخوا کے سوشل میڈیا پہ, پھر obviously ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. اب جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کراچی شہر, اور خاص طور پر راؤ انوار کا دعویٰ ہے کہ تحریک طالبان کا ممبر ہے, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, اور ایک پوری بایو ڈیٹا بھی دی ہے. ابھی تک راؤ انوار کے علاوہ کسی نے اس کی کوئی تصدیق نہیں دی, اور اس کی کوئی شواہد بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے. اس کا ایک بھائی دبئی میں ہے اور والدین وہاں رزمک میں رہتے ہیں. بالکل رزمک میں رہتے ہیں. ابھی شاہزیب خانزادہ کے شو 2008 سے وہ کراچی میں ہے. جی, شاہزیب خانزادہ کے شو میں ابھی کافی تفصیلی اس پر بات ہو رہی تھی. اس کے ایک دوست بھی تھا, اس نے کہا کہ یار وہ تو چاہتا تھا کہ میں فیس بک سیلیبریٹی بنوں, فیس بک کنگ بنوں. اب جو راؤ انوار بات کرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا تھا, ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا, تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ, دوسرا ایک شناختی کارڈ پہ نسیم اللہ نام تھا, وہ اس کو بڑا لے کے چل رہا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ اس کا وطن کارڈ بھی سوشل میڈیا پر خاصا شیئر ہو رہا ہے. اس کی میں تصدیق نہیں کر سکا. لیکن اب دیکھیں, جہاں تک کراچی تحریک طالبان اور خاص طور پر انکاؤنٹرز کی بات, ٹھیک ہے, تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. 2015 میں ضیاء الرحمان ہمارے جو دوست ہیں کراچی کے رپورٹر, انہوں نے لکھی تھی دا کرائم آف بینگ محسود. اب یہ بات 100% سچ ہے کہ کراچی میں جو تحریک طالبان کی جو نیٹ ورک تھی, اس کو بہت نقصان پہنچایا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ٹریک ڈاؤن کیا, قانون نافذ کرنا, خاص طور پر 2013 میں. اور اس بات کی تصدیق صرف ایلیز نہیں کرتے, بلکہ اگر آپ یہ کتاب دیکھیں, اس کے کچھ ایگزرپٹس ہی پڑھے ہیں, انقلاب محسود, جو مفتی نور ولی اور ابو منصور عاصم جو ٹی ٹی پی کے ایک سینٹرل لیڈر بھی تھے, اور 2 سالوں کے لیے 2013 سے 15 تک کراچی آپریشنز کو کنٹرول کر رہے تھے. انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی یہاں پر قیادت تھی, ٹاپ لیول اور فٹ سولجرز, ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا ایکسٹرا جوڈیشلی ان کے مطابق. اور یہاں پر جو لسٹ بھی دی ہے کتاب میں, کوئی 104 نام ہے, اور یہاں کے لیکن جو پشتون علاقوں میں جو ایلڈرز ہیں, ان کے جانب مطابق کہ جی یہ تھے ہی سارے تحریک طالبان کے. اچھا, لیکن ہوا کیا پھر؟ اگر میں ضیاء الرحمان صاحب کی سٹوری پڑھ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک لیجٹیمیٹ انکاؤنٹرز اور مقابلے کا سلسلہ بھی تھا, اور ٹیررسٹ نیٹ ورکس بریک بھی کی گئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا. بلکہ اس کے اندر اچھا, پختون پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے کراچی کے, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کافی قیادت تباہ کیا, کیونکہ اے این پی کو تو وائپ آؤٹ کر دیا تھا نا, تو ان کی تو ایڈوانٹیج میں ہے کہ ٹی ٹی پی ختم ہو یہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی سٹوری میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ پیسے لینے والا چکر, کہ تم محسود ہو یا جو تمہیں پکڑ لیا اور تم بے گناہ ہو, بھتا, کہا کہ جی 25,000 روپے دو, نہیں تو تمہارا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ پہلے رینجرز جب وہ کسی سسپیکٹ کو اریسٹ کرتے تھے جو جس کا قبائلی علاقوں یا فاٹا سے تعلق تھا, تو وہ تفتیش کے بعد پولیس کو دے دیتے تھے.
یہ وہ بھٹے کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پولیس کو نہیں دیں گے, ہم خود ہی رہا کر دیں گے. تو آپ گیج کر سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھی ہے فوٹیج ٹانک کی, جب اس کا اچھے خاصے لوگ تھے اور بہت غم ہے, بہت غصہ ہے. تو پوائنٹ از کہ جو سکسیسز ہوئی ہیں یہاں کراچی میں, اور بہت سکسیسز ہوئی ہیں, آئی تھنک پولیس اور ایل ای ایز کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے اینٹی ٹیرر کی. اس طرح کے جو کیسز ہیں نا وہ پھر ان کو کالا دھبا بن جاتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں جو نماز جنازہ میں شریک لوگ تھے ان میں سے اگر آدھے بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ بے گناہ مارا گیا, تو پھر آپ سوچیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہاں آپ 10 ٹیررسٹ مار رہے ہیں وہاں 10 کی فیکٹری بھی ہے, بنا بھی رہے ہیں. سر فیکٹری بھی بنا رہے ہیں, اور اگر آپ فیکٹری بھی نہ بنائیں تو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کا کوئی بندہ ہے اور وہ پولیس کو یا ایل ای ایس کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی اس بندے پر مجھے شک ہے, وہ نہیں بتائے گا, وہ خاموش رہے گا. تو اب میں تو کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے گناہ ہے 100%, یا یہ ایکچولی راونواد صحیح ہے. راونواد کی ہسٹری ہم سب جانتے ہیں, تو برڈن آف پروف آپ کو پتا ہے یہاں پر کہاں بیٹھتا ہے. چودھری اسلم شہید کا جب میں ایک دفعہ میں نے وزٹ کیا تو انہوں نے جب دکھایا کہ ہم نے ٹیررسٹ پکڑے ہوئے ہیں جو اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اتنے مار دیے, تو وہ یہ کہتے تھے میں کیا کروں ان کو, مطلب یہ عدالت جائیں گے, ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے, تو میرے پاس کیا چارہ ہے, بالکل آپ بتائیں. تو اٹس اے کیچ 22 سچویشن. کون پھر طے کرے گا کہ کون سا پولیس مقابلہ ٹھیک تھا اور کون سا ٹھیک نہیں تھا؟ اس خرابی کی وجہ سے ہی عدالتی نظام ہے نا, ورنہ تالا لگا دیں. ایک بڑی پرانی کہاوت ہے, لیٹن کی ہے لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ who will watch the watchman. یس, نگرانوں پر نگرانی کون کرے گا. بریک لے لیجیے. جس طرح ہمارے میڈیا پہ بھی نگرانی. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے کراچی میں پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی لاش برآمد ہوئی ابراہیم حیدری کے علاقے کے نزدیک سے, اور میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس پر کافی بات ہوئی. ہم نے بھی منڈے کو اس موضوع پر بات کی, اور باتوں کے دوران کچھ یہ بھی بات کی, اور اس کی اب جو آپ کو ایک جھلکی دکھانا چاہ رہے ہیں. جہاں تک ڈان میں جو اس کی رپورٹنگ میں نے پڑھی ہے, سیمی جمالی صاحبہ نے کہا ہے کہ شاید ان کو کوٹ کیا گیا ہے کہ کوئی تشدد کے نشانات نہیں تھے, اور اس میں ایک پولیس آفیسر کو بھی کوٹ کیا گیا کہ تشدد کے نشان نہیں تھے. لیکن اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, اب میں مانا کہ نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہ پولیس افسر ہوں, آنکھیں ہیں, مجھے تو کافی ظاہر لگ رہا ہے کہ چوٹ ہے, زخم ہے, مبینہ تشدد کے نشانات ہیں. میرا خیال ہے کہ مبینہ نہیں ہے, سر ہے, اٹ از دیئر, مطلب اٹ سیمز لائک ٹارچر یا ایکسیڈنٹل وونڈز یا کچھ اور, وہ ایک الگ بات, لیکن زخم ہے. ویسے آپ کو بتایا کہ سی بی جمالی نے کیا کہا تھا وہ تو اس میں کور کر دیا. اس کے بعد شہزاد ظفر عارف جو پروفیسر صاحب کی صاحبزادی ہیں, ان کا ایک بیان آیا فیس بک پر پہلے, اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ بالکل ان کا ہی بیان ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے والد صاحب کی جو موت ہے, جو تمام ایویڈنس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہارٹ اٹیک تھا. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میڈیا میں اس کو یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ قتل تھا, اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پر باقاعدہ ان کی فوٹو شاپڈ تصاویر لگا رہی ہیں, اور وہ میں نے بھی دیکھی ہیں. ہم نے جو دیکھا تھا وہ ویڈیو تھا, اور اس کے اندر جو پیچھے خون آ رہا تھا. اب اس کی بھی انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو ہم نے بھی پورے جسم کا معائنہ کیا ہے, ہمیں کوئی گولی کے نشان یا کوئی ٹارچر مارکس نہیں ہے. کچھ بروزنگ ہے, لیکن بروزنگ موت کے بعد ایک چیز ہوتی ہے لیویڈیٹی, جو خون آپ کا سیٹل کرتا ہے نیچے کی طرف, وہ بھی اس کے اندر واضح تھا. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو ناک سے جو خون نکل رہا تھا, مجھے بتایا گیا ہے, شہزاد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خاص طور پر ہارٹ اٹیک کے بعد اور پوسٹ مارٹم, کیونکہ خون کی کلوٹنگ جو ہوتی ہے, جمنا, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ برین ہیمریج کی کیس میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے. ابھی آٹوپسی مطلب فائنل فورینسک رپورٹ کا انتظار ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیونکہ فیملی کہہ رہی ہے, وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی آئی ہوپ کہ آپ میری بات مان لیں کہ میرے پاس کیا وجہ ہوگی اپنے باپ کے, اگر میرے باپ کا قتل ہوا ہے خدا نخواستہ تو میں اس کو کیوں چھپاؤں گی. تو ذاتی طور پر اگر میری یا اگر ہماری کسی بات سے ظفر صاحب کی فیملی کو دکھ پہنچا ہے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا. حالانکہ یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک مرڈر کا کیس ہے. انفارچونیٹلی سرکمسٹنسز کچھ ایسے تھے کہ شاید وہ لگ رہا تھا
جلد بازی میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل مجھے صرف ایک بات کھٹک رہی ہے جو کہ بعد میں کہ وہ ان کی لاش پچھلی سیٹ پہ کیسے ملی. یہ ابھی ایسے سوالات ہیں جو ظاہر پولیس انویسٹیگیشن ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک کو طبیعت ان کی خراب ہو رہی ہو تو وہ لیٹنے کے لیے چلے گا. مجھے نہیں پتا, بہت سارے سوالات ہیں نا. ایک رات پہلے کہاں غائب ہو گئے, اس دوران ہارٹ اٹیک کیسے ہو گیا, پھر وہ اس جگہ پہ گاڑی کیسے پہنچ گئی. کوئی آدمی کہتا جناب کہ جی میں نے گاڑی پہنچائی. اگر کوئی اچھا گاڑی کا انہوں نے ذکر کیا ہے, میں بس ایک آخری بات کر دوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی گاڑی اس علاقے میں ملی ہے جہاں سے ان کا آنا جانا ہوتا تھا. یہ شہزاد کی اسی کے اندر ہے, بے شک دیکھیے. جی اچھا, اور مگر ظاہر ہے کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی تصویر پہ رپورٹ آنے سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں نہیں ہے. اچھا اسی کنفیوژن کو معروف شاعر ہے کراچی کے جاوید صبا, انہوں نے اپنی ایک نظم لکھی ہے پوسٹ مارٹم, جو کہ سوشل میڈیا سے میں نے لی ہے. میں نے کہا کہ میں وہ بھی اس کنفیوژن جو ہے وہ بتا دوں کہ کیا پھیل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے. نظم کا عنوان ہے پوسٹ مارٹم. لہو جیسا کوئی سیال ہے لیکن لہو ہرگز نہیں ہے. لعاب سرخ ہے شاید جو دل کی نالیوں سے بہہ کے باہر آ گیا ہے. لبوں پہ جم گیا ہے کسی لاوے کی مانند, سرخ بھورے گارے کی صورت تھم گیا ہے. طبعی موت ہے اس کی سو اس کو خاموشی سے دفن کر دو. لہو جیسا کوئی سیال ہے لیکن لہو ہرگز نہیں ہے. لہو تو بولتا ہے, لہو ہوتا تو یہ بھی بولتا, بولا. طبعی موت ہے اس کی سو اس کو خاموشی سے دفن کر دو. کنفیوژن تو بالکل نہیں, بالکل صحیح ہے. اب اصولاً تو ہمیں یہاں شو بند کر دینا چاہیے. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا جو شہزاد بی بی نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ڈس ریسپیکٹفل طریقے سے ان کی لاش کو ٹریٹ کیا گیا ہے, اور خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ان کو لے گئے تھے جناح تو باہر رکھے گئے ایک اوپن ایمبولینس میں تاکہ رپورٹر آ کے خوب تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائے. تو یہ بھی کہنے ہیں کہ جی میں جے پی ایم سی کے سٹاف, پولیس اور میڈیا سب سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ کچھ شرم کریں, ایسا نہیں کرتے. اور جس طرح کی ہماری اوپر رپورٹنگ بھی کی اور ہمیں انٹروسو نیچر کی رپورٹنگ کی ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک سبق ہے جو ہم شاید نہیں سیکھے. پرسنلی اتنا مجھے پتا ہے کہ جب 100% کسی بات کا پتہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ خاموشی رہیں. ابھی بھی دھند کی چادر ہے. جی بے شک جناب, آج اتنا ہی تھا. کل جمعہ ہے, کل آپ کا دن ہے. فی الحال پھر اجازت دیجیے ہم تینوں کو. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.